अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ा नेमान ज़ैनब एक बार फिर आपके लिए एक दिलचस्प और रिवायती किस्म की वीडियो लेकर हाज़िर हुई है। और पिछली दो वीडियो में आपने मेरी और फ़ातिमा की जो है ये लड़ाई देखी। वो जो लड़ाई है वो एक चोरी वाली जो बात पे थी कि मुझे लगता था कि फ़ातिमा ने चोरी की है, लेकिन फ़ातिमा ने चोरी नहीं की थी। उस थैले में वाक़ई उसका 50-60 साल पुराना उसके बाप दादा का कोई सामान था। उसमें एक छुरी थी, एक सीज़र थी और वीसीआर की चंद कैसेट्स थीं और पुरानी तस्वीरें थीं। तो फ़ातिमा से मेरी सुलह हो गई थी, तो आज हमने सोचा कि फ़ातिमा ने मेरे साथ 50-60 साल पुरानी जो है वो चीज़ें शेयर की, तो मेरे पास भी कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थीं। अभी मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं पुराना आज से 40-45 साल पहले की जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, उस दिन भी मैंने ये बताया था कि तजस्सुस जो होता है, तजस्सुस हर चीज़ की बुनियाद है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि तजस्सुस की वजह से ही कोई ना कोई रिश्ता वजूद में आता है। तजस्सुस की वजह से ही इंसान कायनात में से बहुत सारी चीज़ें खोजता है। तजस्सुस की वजह से ही इंसान बहुत सारी इजादात करता है। तजस्सुस की वजह से इंसान चाँद पे गया। तजस्सुस की वजह से इंसान अल्लाह तक भी जाने की कोशिश करता है कि आगे क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ जब वो बात करते थे तो उन्होंने अल्लाह ताला का जो है वो जलवा देखने की ख्वाहिश की। तो अल्लाह ताला ने उनका तजस्सुस मिटाने के लिए बोला कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन इंसान होने के नाते तजस्सुस इंसान की फ़ितरत में डाल दिया गया। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ पे बहस की और अल्लाह ताला ने जब उनको अपना जलवा सुई का जो सुराख है उसके बराबर सिर्फ अपना जलवा दिखाया, तो एक पहाड़ जो था जिसको हम कोहतूर कहते हैं वो जलकर सुरमा बन गया, जो सुरमा आज तक हम अपनी आंखों में यूज़ करते हैं। तो आगे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, मैं आपके साथ कौन-सी पुरानी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। तो मैं आपके साथ आज से 40-45 साल पहले की जो चीज़ शेयर करने लगी हूँ, वो है लेटर। और उस टाइम ख़तों का दौर था, मोबाइल का दौर नहीं था। उस टाइम टेलीफ़ोन भी इक्का-दुक्का होते थे, बल्कि शहरों में कुछ लोगों के घरों में जो बहुत ज़्यादा खाते-पीते थे या बहुत ज़्यादा रिच थे, उनके घरों में टेलीफ़ोन भी होते थे। अब तो मोबाइल का दौर है, घर में हर फ़र्द के पास, बच्चे-बच्चे के पास मोबाइल। लेकिन हमारे ज़माने में हम एक-दूसरे को ख़त लिखा करते थे और 8 दिन के बाद ख़त मिलता था और अगले ख़त का जवाब का हमें इंतज़ार होता था। ये करते-करते जो है वो कम से कम 15 दिन लग जाते थे और जो ख़त जल्दी पहुँचाना होता था, उसका जो एक कोना है वो फाड़ दिया जाता था और डाकिये को पता चल जाता था। उसको कहते थे ब्रंग लेटर, कि इसको ये ब्रंग लेटर है। और डाकिया जो है उसको जितनी जल्दी, उसका ये होता था कि ये कोई इमरजेंसी वाला लेटर है, तो इसलिए वो जो लेटर है वो डाकिया जो है वो जल्दी 2-4 दिन के अंदर पहुँचा देता था। तो लेटर की बात हो रही है, तो मैं आज आपके साथ बहुत आज से बहुत पुराने जो लेटर हैं, जिसको आप ख़त कहते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह का लिफ़ाफ़ा होता था। ये देखिए, इसके पीछे जो है वो एड्रेस भी लिखा हुआ है। एक साइड पे इसके जहाँ पे टिकट लगी होती है, वहाँ पे इसका जो है जहाँ पे भेजना होता था वहाँ पे उसका पता आगे करके दिखाओ। उसका आगे आ जाओ। उसका पता जो है वो यहाँ पे लिखा जाता था। और जो बंदा लिख रहा होता था, जिसने किसी को पहुँचाना होता था, उसका जो एड्रेस है वो इस इधर वाली साइड पे लिखा जाता था। ये आप देख सकते हैं। और ये जो लेटर है ये 1992 में किसी ने लिखा था मुझे, और उसका जो लिफ़ाफ़ा है वो मेरे पास, मैंने अभी तक सँभाल के रखा हुआ है। और इसके ऊपर यहाँ पे मेरा पता लिखा हुआ है और यहाँ पे जिसने मुझे भेजा था, मेरी एक दोस्त थी फैसलाबाद की, उसने मुझे भेजा था और ये बैक साइड पे उसका पता लिखा हुआ है। इतना पुराना कागज़ जो है ना वो हमने सँभाल के रखा हुआ है। और अभी एक और सरप्राइजिंग बात है कि ये जो मेरे हाथ में आपको ये हैं फटे पुराने, बल्कि फटे नहीं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में ये चीज़ नज़र आ रही है। कागज़ इतने नए नहीं हैं। ये जो कागज़ है, ये वाला जो लेटर है, ये कम से कम 25/3/1988 का है। मतलब 25/3 1988 का है। ये 1988 का है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने साल पुराना है। और मैं तब बहुत छोटी थी जब का ये लेटर है। और ये मेरे एक कज़न ने अपने भाई को लिखा है। मैं आपके साथ फिर ये शेयर भी करती हूँ, पढ़ के भी सुनाती हूँ। और एक लेटर मेरे पास ये है, ये 1987 में लिखा गया है।
یہ آپ ان کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ان کی ڈیٹ، یہ 1988 میں لکھا گیا تھا، 1988، اور یہ والا جو لیٹر ہے یہ 1987 میں لکھا گیا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے بھی 1 سال پہلے کا ہے۔ اور آج کل کے جو بچے ہیں یہ تو بہت فاسٹ دور ہے، یہ ایک دوسرے کو ٹک ٹاک سینڈ کرتے ہیں اور بڑے میچور شعر وغیرہ سینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں جو شعر ہم ایک دوسرے کو لکھتے تھے وہ اتنے میچورٹی میں نہیں ہوتے۔ تو فاطمہ یہ آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ جو خط ہے اس کے سائڈوں پہ بھی، کتنا پرانا ہے یہ کم از کم میرے خیال میں یہ 40-42 سال پرانا یہ خط ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ ایک اور میرے پاس خط ہے، یہ میں میرے ایک کزن کو، جی بالکل، تب جو ہے نا خطوں پہ بات چیت ہوتی تھی، کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو یہ خط ہم لکھتے تھے۔ تب ٹیلی فون کا دور تھا، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے۔ یہ بھی 13 اکتوبر 1988 کا، یہ بھی 1988 کا خط ہے، اور یہ آپ کاغذ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1988 کا یہ بھی خط ہے، 13 اکتوبر 1988۔ یہ میرے ایک کزن کو اس کے دوست نے لکھا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے زمانے میں ایک دوسرے کو جو شعر کیسے لکھے جاتے تھے۔ شعروں کی دنیا، سب سے اوپر لکھا گیا ہے، شعروں کی دنیا، زندگی بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، زندگی بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، موت بے بس ہے ساتھ لے کر جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ شعر جو ہے یہ کدھر کو جا رہا ہے، اور اس کا کوئی مطلب اتا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک دوسرے کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنے کے لیے لفظوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا، لیکن یہ جو لفظ ہم اپنے قلم سے لکھتے تھے اس میں بہت چاہت، بہت اپنائیت، اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم خرچ کر کے اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ پچھلے زمانے کا شعر سنائے، میں ہونتے زمانے کا شعر ہاں جی سناؤ۔ مہندی رنگ دیتی ہے سوکھ جانے کے بعد، مگر کون یاد کرتا بچھڑ جانے کے بعد۔ اچھا، فاطمہ نے بھی یہ شعر بے شک نیا بتایا، لیکن یہ بھی ہمارے اس وقت کے شعر، جیسے ابھی جو ہے ایک اور شعر میں آپ کو سناتی ہے، خوشبو بتا رہی ہے آفتاب راستے میں ہے، موج ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے۔ ابھی دیکھیں یہ شعر کدھر کو جاتا ہے۔ اس میں تو کافی زیادہ شعر لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ خط جو ہے یہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ میرے پیارے بھائی جان، السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے، ہم خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتے ہیں۔ جب یہ اکثر میں غلطی نکالتی ہوں کہ نیک مطلوب چاہتے ہیں، مطلوب کا مطلب بھی چاہنا ہوتا ہے، اور چاہتے بھی یہاں پہ یہ لکھنا تھا کہ نیک مطلوب ہیں یا نیک چاہتے ہیں۔ اور سنیں، یہ اس نے غلط لکھا نا خط۔ اور سنیں کیا حال ہے، یہ خط ماموں عبداللہ نے کہا تھا کہ لکھو، اور میں اسکول میں بیٹھ کر یہ خیریت نامہ لکھ رہا ہوں، اور ماموں عبداللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کی گھر والی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، اور ماموں عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ اسی مہینے آ جائیں، شاید پھر میل ملاپ ہو یا نہ ہو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار آ کر مل جاؤ، مہربانی ہوگی۔ اچھا یاد رہے آتے وقت میرے جوگر بھی لیتے آنا۔ اور چاند بھائی آپ کو بہت یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے بسکٹ بھی لانا، عین نوازش ہوگی۔ اچھا، اب آگے شعر میں نے آپ کو سنائے تھے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا ہے، اور اس کے اوپر اس نے شعر بھی لکھے۔ یہ ایک اور خط ہے، یہ ایک دوست نے اپنے دوست کو لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہوں نے یہاں سے سٹارٹ لیا لشاری ڈبہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ جو ہی بھائی جان فاروق کے دن مقرر ہو جائیں گے میں آپ کو لیٹر لکھوں گا، لہٰذا حسب وعدہ آپ کو لیٹر لکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا بھائی جان فاروق کی بارات 21 اکتوبر کو شاہ کوٹ کے لیے روانہ ہو رہی ہے، اور آپ کو 15 اکتوبر کو گاؤں ہر حالت میں پہنچنا ہے تاکہ میرے ساتھ کچھ کام کر سکو۔ باقی باتیں آنے پر ہوں گی، فی الحال تو کوئی نئی تازی نہیں جو تحریر کروں۔ اور آگے اس نے یہ لکھا ہے کہ بہرحال آپ 15 اکتوبر کو تشریف لائیں، کیونکہ 21 اکتوبر کو ہم صبح 5 بجے بارات جائیں گے، اور یہ آپ کے گھر بفضل تعالیٰ مکمل خیریت ہے۔ یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس بندے کو ان کے گھر کی خیریت کا یہ پتہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر میں اتنے زیادہ ان ہوتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، ایک دوسرے کے حال چال میں، کہ اس نے اپنے دوست کو خط لکھا ہے اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے گھر میں بھی خیریت ہے۔ آج ہی آپا جان اور ماتاب سے ملاقات ہوئی تھی،
وہ شکوہ کرتے تھے کہ آفتاب خط نہیں لکھتا. کافی عرصہ گزرا کہ بھائی جان شوکت سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ان سے کسی قسم کی ملاقات ہو تو اطلاع کر دیجیے گا. وسلام. فقط آپ کا دوست بھائی عظیم غلام مرسلین بھٹی. تو یہ ایک اور میں نے آپ کے ساتھ خط شیئر کیا، اور ایک اور میرے پاس یہ خط ہے. یہ بھی پرانے زمانے کا ہے. یہ 25 میں نے بتایا تھا 25/3/1988 کا ہے، 1988 کا. تو اس میں بھی یہ بعد مدت کے جو کہ تحریر تمہاری آئی، خوش ہوئے ہم کہ تمہیں یاد ہماری آئی. دیکھیں نا، ان شعروں کے کوئی سر پیر نہیں ہے. پیارے بھائی جان سدا خوش رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کے بعد عرض ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، اور آپ کی خیریت ہم خیریت سے ہیں، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ آج ہم گھر پر ابو اور میں اکیلے تھے کہ ابو نے یاد کرایا کہ آج ہم ایسے بیکار بیٹھے ہیں، اپنے بھائی کے خط کا جواب ہی لکھ دو. تو مجھے بھی یاد ہے، اور میں خط آپ کو لکھنا شروع کر دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اب میں امتحان سے فارغ ہو گیا ہوں، اور ابو کی سفارش ہے کہ جیسا آپ پہلے فٹ بال لے کر آئے تھے ویسا ہی ایک اور فٹ بال کسی کے ہاتھ بھیج دیں، یا خود لیتے آنا. اور ابو کہتے ہیں کہ ایک تھرموس بھی لائیں. اور امی جو ہے اور چاند، وہ ابا جی ماسٹر کے پاس سائیوال گئے ہوئے. ابا جی ماسٹر جو تھے ان کے نانا تھے، اور وہ سائیوال میں رہتے تھے. اب میں اور اشفاق بھائی سائیوال جا رہے ہیں، اور سب گھر والوں کی طرف سے سلام قبول. اور آپ کا پیارا بھائی اسد خان. اب میں دوسرا خط 31 تاریخ کو لکھوں گا، وہ اس لیے کہ اس دن نتیجہ نکلے گا، رزلٹ نکلے گا مطلب. اور آپ کو اپنے نمبروں کا پتہ بھی بتا دوں گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں. یہ جس میرے کزن نے خط لکھا تھا، یہ تقریباً میرا ایج فیلو ہے، اور اس نے 2005 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اور اس کی جو یہ گردن کے ساتھ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ اس کی ٹوٹ گئی تھی، اور یہ بالکل ابھی اپاہج ہے. اور تب سے یہ ابھی تک اللہ اس کو زندگی دے اور تندرستی دے. یہ جس کے میں آپ کو خط سنا رہی ہوں، یہ ابھی بھی جو بیچارہ ہے یہ مفلوج ہے، لیکن اس کی جو اندر جو ویل پاور ہے اس کی ماشاءاللہ وہ بہت ہے. یہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح جیتا ہے، اور نارمل انسانوں جیسے کام کرتا ہے. اور یہ اس کی ہمت ہے. اور پھر اس نے ابو پھر کہتے ہیں کہ فٹ بال اور تھرموس ضرور بھیجیں. وہاں پہ ہمارے آدمی منڈی میں ہر منگل بدھ کو ہوتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کر کے منڈی آ کر ان کے ہاتھ چیزیں بھیج دیں. وہ منڈی کا پتہ بتا رہا ہے کہ جہاں پہ شہر میں منڈی میں ان کے کوئی آدمی سبزی وغیرہ سپلائی کرنے کے لیے گاؤں کے آتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بولا ہے کہ آپ منڈی تک پہنچا دیجئے، تو ہم وہاں سے آ کر وصول کر کے. خدا حافظ. باقی سب خیریت ہے. تو سب سے پہلے ادھر اور بھی کچھ لکھا ہے، دیکھو. سب سے پہلے ہم دونوں آپ کو خط کا جواب دے رہے ہیں، اور ابو کہہ رہے ہیں اب کی معافی ہے، اور آئندہ معاف نہیں کروں گا آپ اس خط کا ملتے ہی جواب نہ دیا تو. اور آگے اس کا عطر کی شیشی فرش پر مار کر توڑ دوں گا. عطر کی شیشی فرش پر مار کر توڑ دوں گا. اگر خط کا جواب نہ آیا تو خط لکھنا ہی چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے یاد کرنے والا اسد اللہ خان. اس کے خط کا جواب جلدی دیں. شکریہ. آپ کا بھائی اسد خان. اور جو اس خط میں غلطیاں ہوں جواب میں لکھ دینا، میں ٹھیک کر لوں گا. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لڑکے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا جو کزن ہے نا، اس کی 2005 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کی جو گردن کے نیچے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور ابھی یہ بالکل چارپائی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کی جو ویل پاور ہے وہ بہت اچھی ہے، اور ماشاءاللہ نارمل انسانوں کی طرح یہ زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے گھر والے بھی جو ہیں وہ بہت اچھا اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور سارے فیصلے اسی سے کرواتے ہیں. تو انسان کو اسی طرح میل جول کے ساتھ اور اپنوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے، تاکہ وہ زندہ رہ سکیں. فاطمہ جو ہے، فاطمہ کو یہ جو خط ہیں یہ مجھ سے چھوٹی ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اس لیے میں نے فاطمہ آپ سے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو آپ کو یہ دیکھ کے مزہ نہیں آیا؟ بہت مزہ آیا. اچھا، یہ دیکھ لیں کہ یہ کاغذ جو ہیں یہ میں تب بہت چھوٹی تھی جب کے ہیں، اور یہ میں نے اور اتنے پرانے ہم لوگوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا. اور میں نے آپ لوگوں کو بھی یہ سارے خط جو ہے یہ پڑھ کر سنایا. میرے پاس اور بھی کافی پرانے اور دلچسپ سے خطوط ہیں. اگر اپنی پرانی یادوں سے پیار ہے اور آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.